नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कोरोना वायरस से मुकाबला और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, कोरोना का कहर बदस्तूर पूरी दुनिया में जारी है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो कल तक 50 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्टेड हैं। उसमें से कई लाख तो ठीक हुए, लेकिन कई लाख अभी एक्टिव केसेस हैं। नाज़रीन, दोनों तरह से काम हो रहा है। जहां डॉक्टर्स जंगी बुनियाद पर इस बीमारी से लड़ रहे हैं, पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश है, पेशेंट्स को जिंदा सही सलामत घर भेजने की कोशिश है, वहीं पर रिसर्च भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बताया जा रहा है कि अगले साल की आमद तक शायद जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो फाइनल स्टेज पर इस वक्त हो रहा है, कुछ वैक्सीन्स का जो इस वक्त फाइनल स्टेज है, बताया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत तक शायद वो हमारे पास अवेलेबल हो जाए, यानी आम लोग शायद वैक्सीन ले सकें। लेकिन तब तक हम प्रोग्राम की शुरुआत में ही बोल दें, हमारी एहतियात और डॉक्टर्स की जद्दोजहद इस जंग के साथ जारी है। यूँ तो हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, एलोपैथी जो है, वो बहुत कारगर मानी जाती है और लोगों का उस पर यकीन है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे बाकी मेडिकल साइंसेस हैं, जो बाकी ब्रांचेस हैं, वो इस वक्त हमारी मदद नहीं कर सकते। हमेशा से सदियों से मदद करते आ रहे हैं, चाहे वो यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो या फिर हमारी अपनी होम्योपैथी हो। नाज़रीन, जब जिक्र चला है तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास एक ख़ास मेहमान हैं जो खुद एक होम्योपैथ हैं। वो कैसे बने, क्या कर रहे हैं, क्या स्कोप और क्या फ्यूचर देख रहे हैं, ये हम उन्हीं से जानेंगे। मैं आपके सामने ले आती हूँ अपने डॉक्टर साहब को, जो हैं गुलाम नबी वानी साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। ये इस मौके पर आपको दावत देना, स्टूडियो में बुलाना, हमें मालूम है कि इस वक्त आपका जो काम है बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है अस्पतालों में आपकी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं नाजरीन को मुतारिफ़ कराना, अवेयर कराना कि क्या हो रहा है, ये भी ज़रूरी है। इसलिए आपकी कीमती वक्त का मैं शुरुआत में ही शुक्रिया अदा करती हूँ। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, होम्योपैथी क्या है, इसका रूल और प्रिंसिपल क्या है? वालेकुम सलाम। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं इस चीज़ से आगाज़ करना चाहता हूँ, कदरे सेहत मरीज़ से पूछो, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो सब कुछ है। अगर सेहत थोड़ी सी दाएं बाएं चली जाती है, बिगड़ जाती है, तो सब कुछ फिर फीका फीका सा लगता है। बिल्कुल सही। मैं एक ऐसे सिस्टम से बिलोंग करता हूँ जो शायद अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इन्फेंसी स्टेज में है जी। तो मुझे यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा इसका तारुफ कराना ज़रूरी है। ये होम्योपैथी होती क्या है, या इसको हम जर्मन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। तो इस पहले हम यहीं से आगाज़ करेंगे। जैसे जो ये हमारा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे बाकी सिस्टम या जैसे हम इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन ले लेंगे जिसको एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे एक साइंस है वैसे ये भी एक आर्ट एंड साइंस है। ये भी एक अपने फिक्स्ड प्रिंसिपल पे मबनी है। इसका प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर। ये एक ग्रीक वर्ड है, तो 3 वर्ड से बना है। इसका मतलब है लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स, सिमिलर थिंग्स ट्रीट सिमिलर थिंग्स। यस यस। तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसर में बता दूंगा। ये सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर जो है, जैसे हम इसको बोलते हैं आयरन कट्स आयरन, आयरन कट्स आयरन, लेकिन हम इसको ऐसे बता सकते हैं, अगर हमें किसी पेशेंट को होम्योपैथी से ठीक करना है या होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ठीक करना है, जिस मरीज को हम की तशखीश करते हैं, उस मरीज में जो अलामात हैं, चाहे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, चाहे थकावट महसूस करता हो, बुखार हो, छाती खराब हो, खांसी आती हो, बलगम उठता हो, सांस फूलता हो, हम उसको उसी दवाई से ट्रीट करेंगे, उसी दवाई से इलाज करेंगे जिस दवाई के पास ये कुव्वत है ऐसे अलामत पैदा करने की। जब हम प्रूविंग करते हैं, जिस दवाई की हम प्रूविंग करते हैं, जब प्रूविंग हम करते हैं, इस दवाई में ये कुव्वत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, सिमिलर काइंड ऑफ मेडिसिन या सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस करने की। अच्छा। यानी कि जिस दवाई से हम ट्रीट करेंगे, जो मैंने आपको अभी गिनाए, जो अलामत गिनाए मैंने, सिमिलर ये
تِژھے علامات گژھن آسٕنۍ دواہن پٲدٕ کٔرمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پروو آو کرنہٕ سو اتھ ونو أسۍ یہِ چھُ لاک اینڈ کی میتھڈ یہِ چھُ برابر یِتھ پٲٹھۍ یِم چھِ سمٹم ییٚمِکۍ تہٕ یِم چھِ یِم دواہن سمٹم کٔرِتھ پروڈیوس ییٚمہِ ساتہٕ یِم رلان چھِ یِتھ پٲٹھۍ بالکل افیکٹ تہٕ سمٹم چھِ مرٕج گژھان تہٕ یوٗتاہ اتھ زیادٕ واٹھ آسہِ پانہٕ ؤنۍ تیوٗتاہ چھُ جلدی پیشنٹ ٹھیک گژھان تہٕ یہِ چھُ دلچسپ کہ یہ ووٚنُم چھُ ناظریٖنن زانُن ضروٗری کیازِ کہ کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں ایک آئسوپیتھک سسٹم آف میڈیسن ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سپوز اگر کسی کو کان میں درد ہے کان سے کوئی ڈسچارج نکلتی ہے تو اس پیشنٹ کا ہم وہ لیتے ہیں وہ کان کے جو ڈسچارج نکلتے ہیں اس کو ہم پوٹنٹائز کرتے ہیں یا مطلب ہم اپنے طریقے سے اس کو بناتے ہیں پروسیس کرتے ہیں پھر اس پیشنٹ کو دیکھتے ہیں وہ اگر ٹھیک ہوتا ہے وہ ہومیوپیتھی نہیں ہے دیٹ از آئسوپیتھی اس کو بولتے ہیں سیم از ٹریٹڈ بائی سیم یعنی کہ کان کا جو پس ہے اس کو ہم نے پس سے ہی ٹھیک کیا لیکن ہومیوپیتھی ویسا نہیں ہے میں پہلے میں بتاؤں گا میں نے ڈگری جو BHMS ڈگری ہوتی ہے 5.5 سال کی ڈگری ہے یہ میں نے ختم کی ہے 2000 میں تو 2000 سے آج تک آج تو ماشاءاللہ 2020 تک 20 سال سے میں پریکٹس میں ہوں لیکن اس دوران ہمیں بہت محنت مشقت کرنی پڑی اس سسٹم کو یہاں پہ لانے کے لیے کیونکہ جو ہمارا بیچ ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ پہلا بیچ ہے جن کو مطلب گورنمنٹ نے ایبزارب کیا ہے یا ہمارا جو بورڈ جو گورننگ باڈی ہے جس کو بورڈ آف ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن وہ بھی ہمارے سامنے ہی بنا ہے اس کے لیے بھی ہم نے بہت محنت کی ہے ہم اس وقت کے گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہیں جس وقت وہ بنا ہے تو بورڈ بننے کے بعد گورننگ باڈی بننے کے 4 سال بعد پھر گورنمنٹ نے کریشن آف پوسٹ کیا جو انیشلی 30 پوسٹ گورنمنٹ نے کریٹ کیے تھے پورے جموں اینڈ کشمیر میں تب ریاست ہوا کرتی تھی اب یونین ٹیریٹری ہے تو تب جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز تھے ان میں 2 پوسٹ لگائے گئے تھے اور تب جو 2 میڈیکل کالج ہوا کرتے تھے ایک جموں GMC جموں ایک GMC سری نگر یہاں پہ ایک پوسٹ اس وقت آپ کہاں پر ہیں اس وقت میں پوسٹڈ ہوں جواہر لال نہرو میموریل ہاسپٹل رینوالی سری نگر جس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سری نگر کا درجہ حاصل ہے تو میں وہیں پہ پوسٹڈ ہوں اور تو ہمارا وہاں پہ ایک سیپریٹ ونگ ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت مہاماری سے ہم جوجھ رہے ہیں چونکہ آپ کووڈ ہاسپٹل ہی ہے وہ ڈیزگنیٹڈ کووڈ ہاسپٹل آپ چونکہ ہومیوپیتھی برانچ کو بلانگ کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس پیشنٹس کا رش پیشنٹس کی کوئریز یا پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ یہ کس طرح سے شروع ہوا یہ کس طرح سے چل پڑا دیکھیے جب ہم کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں بھیجا گیا ہے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سری نگر کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا درجہ JLNM ہاسپٹل کو آلدو اٹس اے پروونشل ہاسپٹل یہ ہمارا یہاں کا ہمارے پروونس کا ہاسپٹل ہے لیکن ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا درجہ اسی کو حاصل ہے اس لیے 2 پوسٹ یہیں پہ رکھے گئے ہیں تو جب ہم یہاں پہ آئے تو اس وقت پیشنٹس کا زیادہ رجحان نہیں تھا نہیں اس وقت کووڈ کے چلتے آپ کا کیا ہے اس وقت جو کووڈ کے چلتے ہے میں بھی شانہ بشانہ جتنے بھی ہمارے ایلوپیتھک میڈیکل آفیسرس ہیں یا کنسلٹنٹس ہیں ان کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہوں لیکن میں اپنا سسٹم ابھی پریکٹائز نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ ہم کو اوپر سے اس میں ایک یونیورسل پروٹوکول ہے جو ایلوپیتھک میں ڈیزگنیٹ کیا گیا ہم شانہ بشانہ انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن اپنا سسٹم ہم پریکٹائز نہیں کر پائے بیکاز اس کے کچھ یہ ہیں کہ گورنمنٹ جب تک ہائر اتھارٹیز سے یہ آتی ہے تب تک آپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جیسے وارڈز کا راؤنڈ کرنا جیسے پیشنٹس کو دیکھنا پیشنٹس کا مطلب جس کیس لینا پیشنٹس کو پھر اس کے بعد ان کو یہاں پر میں ضمن آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہم لوگ ایک کرائسس میں ایک پینڈیمک میں ہے جو کہ ایکیوٹ ڈیزیز ہے نو ڈاؤٹ ہومیوپیتھی کو لے کر بھی یہ ایک بلیف ہے کہ یہ ایکیوٹ ڈیزیزز یا ایکیوٹ کنڈیشنز میں اتنی کارگر نہیں ہوتی ہے یہ کرونک ڈیزیزز میں زیادہ بینیفیشل رہتی ہے زیادہ اثردار رہتی ہے کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت آلٹرنیٹیو میڈیسنز جو ہیں یا جنہیں ہم کمپلیمنٹری میڈیسنز بول رہے ہیں ان کا زیادہ رول دیکھنے کو نہیں ملا کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے نہیں دیکھیے اس میں آپ کو آپ کے سوال سے سہمت نہیں ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جتنے بھی آلٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن ہیں ان کو ایکیوٹ جو مطلب ڈیزیز ہے وہ ٹیکل نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم ہومیوپیتھی کی بات کریں گے ہمارا سسٹم بلیو کرتا ہے سمٹمیٹولوجی پہ اگر آپ کو پیشنٹ سے سمٹم ملتے ہیں علامات ملتے ہیں وہ کوئی بھی بیماری ہو آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کس حد تک ٹریٹ کر سکتے ہیں یہ پھر پتہ چلتا ہے جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں لیکن جو بیماری کچھ علامات دیتی ہے جو بیماری کوئی سمٹم
مطلب اس میں پریزنٹ ہے وہ ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں, وہ چاہے کرونک ڈیزیز ہو چاہے ایکیوٹ ڈیزیز ہو. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایکیوٹ ڈیزیز میں ہم نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم ابھی دیکھیں گے جیسے کھانسی ہو گیا, نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, بہت ساری میڈیسنز ہیں, بہت ساری دوائیاں ہیں جن سے ہم انسٹنٹلی ریلیف دے سکتے ہیں. اچھا, یہ جو میڈیسنز ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, چاہے وہ ایکیوٹ میں یوز ہو یا کرونک میں یوز ہو, کیا ان میں فارماکولوجیکل اسٹڈیز یا ان کی کچھ ایسی ریسرچ یا ان کا ایسا کچھ کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں, ریکارڈڈ ہوتا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے, اگر ہم ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کی بات کریں گے, ہماری جو پروونگ, جو ڈرگس کی جو پروونگ ہوتی ہے وہ ایک ہیلدی ہیومن بینگ پہ ہوتی ہے, ایک صحت یاب انسان پہ ہوتی ہے, نہ کہ جانوروں پہ ہوتی ہے, نہ کہ گینی پگس, نہ کہ ریٹس وغیرہ جو لوور اینیملز ہیں ان پہ نہیں ہوتی ہے. یہ ایک صحت مند انسان پہ ہوتی ہے. جب ایک ہم جس دوائی کو ہم کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم ایک وہ جس کے اوپر ہم تشخیص کریں گے وہ پہلے ایک ہیومن بینگ ہونا چاہیے, اس کے بعد وہ ہیلدی, اپیرنٹلی ہیلدی, مطلب ہیلدی تو نہیں بول سکتے ہیں, اپیرنٹلی ہیلدی ہونا چاہیے. جب ہم اس کو وہ دوائی کھلاتے ہیں 7 دن 8 دن, یہ پیشنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا سینسٹیو ہے, کتنا ریئیکٹیو ہے ٹورڈز دا میڈیسن. تو جب ہم اس کو کھلاتے ہیں اس کو 5 دن 6 دن 8 دن 10 دن کے بعد علامات آنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. جب وہ علامات اس کے آتے ہیں تو ان علاماتوں کو ہم جاٹ ڈاؤن کرتے ہیں, ان کو ہم لکھتے ہیں, ان کو ہم ایک جگہ مطلب یہ جمع کر کے رکھتے ہیں. تو جیسے آپ بولتے ہیں کہ مطلب کیا کلینکل سٹڈیز ہے, پہلے تو میں یہی بتاؤں گا جب ہم ہیلدی ہیومن بینگز پہ ہی کرتے ہیں, جب ہم کو پتا ہے کہ اس پیشنٹ, اس دوائی نے یہ علامات اندر سے پیدا کی ہیں, تو بعد میں آپ کو بعد میں تو ہمیں ایزی ہے کہ مطلب جیسے آپ ابھی ہم جیسے آپ کورونا سے ہی ہم لڑ رہے ہیں, ابھی جوجھ رہے ہیں, جیسے کورونا کے بہت سارے سمٹومیٹالوجی ہے, جیسے پیشنٹ تھکاوٹ, کیا ہمارے پاس کارگر میڈیسن اس سمٹومیٹالوجی کے بیسس پہ بہت سارے کارگر دوائیاں ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کوالیفائڈ ہومیوپیتھ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ مطلب ہم ابھی گائیڈ لائنز ہے, جیسے کہ ایک دوائی ہے جس کو ہم نے مطلب یہ امیون بوسٹر کے طور پہ ہومیوپیتھی میں مطلب ڈسکور کیا ہے, یا جو گورنمنٹ آف انڈیا سے CCR سے گائیڈ لائنز ہے کہ اس کو ہم لے سکتے ہیں, ایز این امیون بوسٹر لے سکتے ہیں. جیسے آرسینک البم از اے میڈیسن, تو آرسینک البم جو میڈیسن ہے اس میں شمتا ہے, اس میں وہ قوت ہے, وہ سمٹم, وہ علامات پیدا کرنے کی جو علامات کورونا پیشنٹ میں ہوتے ہیں, کورونا کے پیشنٹ میں. اس لیے ہم اس کو ایز اے پریونٹیو بھی لے سکتے ہیں, ایز اے کیوریٹیو بھی لے سکتے ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو ابھی کورونا ہوا نہیں ہے, جو اس وقت پازیٹیو چل رہا ہے, ٹریٹمنٹ میں ہے, ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ میں ہے, وہ گھر پر ہے یا ہاسپٹل میں ہے, کیا اس کے لیے آپ کوئی کمپلیمنٹری میڈیسن یا ایک کمپلیمنٹری ریجم دے سکتے ہیں اس وقت جو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے؟ دیکھیے مطلب میں آپ کو ابھی تک بتاؤں گا, ابھی جیسے دسمبر سے جب سے ووہان سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے, کورونا اسٹارٹ ہوا ہے, تب سے ابھی تک بہت سارے کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں, انگلش سسٹم آف میڈیسن ہے یا بہت سارے ادر سسٹم آف میڈیسنز میں, لیکن ابھی تک کوئی کارگر تو خیر ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ویکسین تو ابھی تیار نہیں ہوا ہے. جب تک نہ ویکسین تیار ہوتا ہے, جیسے ایلوپیتھی ٹریٹ کرتی ہے آن دا بیسس آف سمٹومیٹالوجی, ویسے بھی ہومیوپیتھی آن دا بیسس آف سمٹومیٹالوجی. مطلب سمٹومیٹک ریلیف ایک پیشنٹ کو ہومیوپیتھی سے بھی مل سکتا ہے جو کورونا سے جوجھ رہا ہے, بالکل مل سکتا ہے. تو باقی جو لائف سٹائل چینجز اس وقت ہم نے کرنی ہے, جو SOPs ہیں, جو گائیڈ لائنز ہیں, وہ تو فالو کرنے ہی کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو پیشنٹ صحت یاب ہو کر گھر آئے, ان کے لیے آپ کی گائیڈ لائن کیا ہوگی, ان کو آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ دیکھا گیا ہے جیسے کووڈ کا جو پیشنٹ ہے, جو پازیٹیو سے نیگیٹو ہو کے پھر گھر چلا گیا ہے, ابھی دیکھا گیا ہے مطلب پوری دنیا میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں جن کا ری انفیکشن ہوا ہے. مطلب جیسے پیشنٹ کو اگر کووڈ ہوا ہے, اس کو آئیڈیلی اندر سے اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوئی ہونی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے ابھی, وہ پیشنٹس امیون نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی وہ پیشنٹس امیون نہیں ہیں, انہیں دوسری بار بھی یہ ہو سکتا ہے, انہیں دوسری بار ہوتا ہے. بہت سارے کیسز تو مطلب یہ تو آ رہے ہیں. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کی جو سسپٹیبل اب ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے دیکھو, ہم جو SOPs گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہیں, پہلے تو یہ SOP یہ ہے کہ جو پیشنٹ پازیٹیو سے نیگیٹو ہو کر گھر چلا جاتا ہے وہ 14 دن کے لیے کوارنٹین ضرور رہنا چاہیے. اس کو ایسا نہیں کہ مطلب اس کو پورا ہم آئسولیشن میں رکھیں گے, لیکن کوارنٹین اس کو لمیٹڈ ٹو ہز ہاؤس ہی رکھیں گے ابھی, کیونکہ چانسز جو ہم یہ ری انفیکشن دیکھ رہے ہیں, ہمیں ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ڈیزیز جو, یہ بیماری جو اندر سے کیسے کیا کر رہی ہے,
ابھی ہم اس کے بارے میں پورا جان نہیں پائے جان ہی نہیں ہیں. پائے لیکن جیسے کہ یہ تو ایک پرانی کہاوت ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل صحیح. ہمیں جن چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں ہمیں ان کو روکنا کوشش کرنی ضروری چاہیے ہے. کہ وہ اور روک سکیں. کورونا کے لیے یہ جو ایک یہ ڈکٹم ہے, یہ ایک فریز ہے, یہ بہت صحیح بیٹھتا ہے, پورا صحیح بیٹھتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اس ڈیزیز کو, اس بیماری کو ابھی ہم نے علاج پورا نکالا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت پبلسٹی ان آئٹمز کو ملی جو آلٹرنیٹ سسٹم سے ہی جنریٹ ہوئے ہیں, وہیں سے بنے ہیں, جو امیونٹی بوسٹرز کہلاتے ہیں, مطلب جو ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتے ہیں. خاص کر کے ہم نے اس میں دیکھا کہ لنگس کو لے کر کافی باتیں ہوئی, لنگس کو لے کر کافی پبلسٹی ہوئی کہ ہمارے لنگس جو ہیں ہیلدی رہنے چاہیے, ہمیں کھانسی نہیں, نمونیا نہیں, اس طرح کی انفیکشنز نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ ایڈووکیٹ کرتے ہیں ہومیوپیتھی کے کچھ ایسے امیون بوسٹرز جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے, یہ جو کورونا سے جو ہمیں لڑنا ہے, اس کو ہمیں صرف دوائی سے ہی نہیں لڑنا ہے. اس کو ہمیں جو گورنمنٹ آف انڈیا یا منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر نے جو ایس او پیز انہوں نے, جو پروٹوکالز انہوں نے جاری کیے ہیں, اس کو ہمیں عملانا ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے ابھی بھی بولا آپ کو کہ ابھی ہم اس بیماری کے بارے میں ہمیں پوری پتہ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں یہ کیسے کیا چلن ہے, کیسے کیا کر رہے ہیں, کیسے کیا کر رہے ہیں. بہت ابھی ہم پلس مائنس میں چل رہے ہیں. تو یہ گھریلو بوسٹرز کچھ بتائیے تو یہ جو گھر میں ہی ہوں. جیسے کہ ہومیوپیتھی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, پہلے میں یہ کہوں گا, اگر انسان تندرست ہے, صحت مند ہے, تو اس میں ایک ڈیزیز سے لڑنے کی قوت وہ رکھتا ہے, وہ طاقت رکھتا ہے. اس لیے وہ کرنے کے لیے, تندرست رہنے کے لیے آپ کو بیلنسڈ ڈائٹ ضروری ہے. بیلنسڈ ڈائٹ میں کیا کیا ہے, آپ کو پراپر ایڈیکویٹ کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, پروٹینز, وائٹامنز, منرلز, واٹ ایور از, یہ ہمیں لینا ہے. آج چھُ کھیون صاف, آج چھُ کھیون سینیٹائز کٔرِتھ, آج چھُ کھیون صاف, آج چھُ کھیون اصل, آج چھُ کھیون بیلنسڈ, آج چھُ نیوٹریشس ڈائٹ کھیون. آج چلہِ نہٕ سُہ یہِ کینٛہہ, آج چلہِ نہٕ کہِ مطلب ہاکھ اوٚن نیٚبرٕ کَنۍ تو یہ تُل تہٕ تروو یِتھٕے پٲٹھۍ روٚن, یا مطلب یا ژور یپٲرۍ تہٕ پتہٕ لوگ یپٲرۍ, آز چھُ ہایجیٖن. تہٕ یہِ ہایجیٖن چھُ مینٹین ضروٗری. اچھا, یُس یہِ کاڑا, کہوا, ادرک, کالی مرچ, یہ گئی زبردست پبلسائز یتھ دورس. یہ چھُ, بہٕ وَنہٕ تۄہہِ, سُہ اکھ چھُ, سُہ اکھ بیاکھ فریز چھُ کہ اولڈ از گولڈ, جو ہمارے بزرگ کر کے آئے ہیں, وہ ایسے ہی نہیں پہنچتے ہیں, آگے پہنچتے ہیں. ان کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہوتی ہے. آج چھِ نا لوگ گرمس منٛز تہِ چیٚیَکھ گرم تریش, بیٚیہِ چھُ آز ہر گرس منٛز کہوٕ, ادرک ترٲوِتھ, پیتے ہیں, اور پینا بھی چاہیے. آپ کو جتنے بھی دیسی جو طریقے علاج ہے نا, مطلب ہاں, لیکن آپ کو ایک چیز کی یہ جانکاری رکھنی ضروری ہے, جو بھی آپ کچھ کریں گے وہ آپ اس کا سینیٹیشن رکھنا ضروری ہے. اس کا صفائی, برتن آپ جس میں آپ کاڑھا بنا رہے ہیں, جس میں آپ قہوہ بنا رہے ہیں, وہ صاف ہونا چاہیے, پانی صاف ہونا چاہیے. آپ کو یہ سارا پتہ رہنے, جو آپ نے جہاں سے لایا ہے یہ صاف ہونا چاہیے. ایسے نہیں چلے گا جیسے ہم پہلے کرتے تھے, لیکن آج کل آپ کو صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے. یہ ہو گیا نمبر 1. نمبر 2, آپ کا جو لائف سٹائل ہے اس میں تھوڑا چینج لانا ضروری ہے. جیسے کہ مطلب اگر آپ کو تندرست رہنا ہے, آج کل ہم کیا دیکھ رہے ہیں, جیسے ہم کووڈ کی بات اگر کریں گے, کووڈ میں وی آر لمیٹڈ آر کنفائنڈ ٹو آور ہومز. ایکسرسائزز ہوئے نہیں تب سے, لیکن آپ کو یہ ایکسرسائزز کرنی ضروری ہے, آپ کی ورزش کرنی ضروری ہے. آپ کو گھر میں بیٹھو, جیسے کہ آپ اگر گاؤں میں لوگ رہتے ہیں, وہ کھیت پہ جا سکتے ہیں, ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے. وہ مطلب اگر کھیت پہ جاتے ہیں تو ایکسرسائز آٹومیٹیکلی ہوتی ہے. کلین ایئر ہے, کلین ایئر میں جانا ہے, ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی اگر مطلب ویسا ممکن نہیں ہے, کوئی ورک ایٹ ہوم کر رہا ہے, مطلب اس کے پاس ٹائم گھر میں ہی آنگن میں he can go for اترنا چڑھنا, یہ سب ہو سکتا ہے. other things جیسے یوگا ہے, جیسے مطلب ادر میڈیٹیشنز ہیں, وہ کر سکتے ہیں, ان میں کوئی یہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, یم ہسپتال تہ چھو اتنا تھی پوسٹڈ چھو, یا ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں.
باقی ہومیوپیتھ الگ الگ ہاسپٹل ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اچھا تھی دوا دیوان فری دوا دیوان یعنی چیک اپ گژھان او پی ڈی ٹکٹ بنان پیشنٹس چیک اپ گژھان پتہ تھی کینٛہہ ٹیسٹ امس ونتھ کٔنس باقی سسٹمس وٕچھان میڈیسنن ہُنٛد کیاہ چھُ فری میڈیسنز چھا یا اوور دا کاؤنٹر چھا یم میڈیسن میلان؟ دیکھیے اگر ہم نان کووڈ کی بات کریں گے جی نان کووڈ میں کہ ایسا ہے کہ کچھ سپلائی تو آتی رہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے بہت سارے پیسے آتے ہیں جب سے منسٹری آف آیوش سپریٹ ہو گئی ہے تب سے پیسہ بہت ہوا ہے تب سے انفراسٹرکچر بہت ڈیولپ ہوا ہے تب سے سپلائی بہت آنی شروع ہو گئی ہے تو نان کووڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو ان میں کچھ دوائیاں اندر بھی ملتی ہے ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ کچھ دوائیاں پھر باہر ان کو پرچیز کرنی پڑتی ہے جیسے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں شاید کہیں نہ کہیں ایک دو تین دکان اویلیبل ہیں جہاں سے وہ پرچیز کر سکتے ہیں. اگر ہم اب کووڈ کی بات کریں گے کووڈ میں کیا کیا ہے جب سے یہ کووڈ ہوا ہے تو جو ہمارا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو انڈین سسٹم آف میڈیسن اینڈ ہومیوپیتھی یا آیوش بھی بولتے ہیں تو ہم نے بھی پراپر پرچیز کیا ہے امیون بوسٹر جس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے ریکمنڈ کیا منسٹری آف سی سی ایچ سینٹرل کاؤنسل فار ریسرچ ان ہومیوپیتھی نے ریکمنڈ کیا. وہ ہم نے خریدا ہے وہ ہم نے باہر سے یہاں تو کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی نہیں ہے وہ ہمیں باہر سے خریدنی پڑتی ہے چاہے دلی ہو بمبئی ہو یا کسی بھی بڑے شہر سے آتی ہے تو اس کو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں خریدا اس کو ہم نے فری بانٹا ہے ہم نے کیمپس لگائے ہیں جیسے جتنے بھی جیسے سری نگر میں بہت جگہ بہت سارے جگہوں پہ یہ نہیں کہ صرف ہمارے جے ایل این ایم کے باہر کیمپ لگا ہے یہ بہت سارے ہاسپٹلس کے باہر کیمپ لگا ہے بہت سارے پی ایچ سی ایچ سی کے بارے میں یا کوئی ایسے ریلیجیس پلیسز ہے جہاں گیدرنگ ہوتی ہے یہ امیونٹی بوسٹرز آپ نے ایز این امیونٹی آرسینک البم ہے وہ ہم نے وہاں پہ فری میں بانٹا ہے. وہ ہمارا پہلے انیشیلی ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم 20-25 لاکھ جو پاپولیشن ہے اس کو ہم ٹارگیٹ میں ہم نے رکھا تھا کہ اس کو کریں گے پہلے فیز میں. اب سیکنڈ فیز میں ابھی پھر آ رہا ہے وہ ہم جب تک نہ کوئی پراپر ٹریٹمنٹ اس کا نلتا ہے چاہے ویکسین نکلتا ہو چاہے کسی بھی سسٹم کوئی اس کا مطلب خاطر خواہ علاج نکالتا ہو تب تک ہم یہ چلتا رہے گا. یہ سیکنڈ فیز میں بھی پھر آنا ہے دوائی پھر ہم اس کو یہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ پینڈیمکس جو ہوتی ہیں یا ہم دیکھتے ہیں نت نئی بیماریاں روز ہمیں پڑھنے سننے کو ملتی ہیں کیونکہ میڈیکل سائنس میں بہت ریسرچ ہو رہا ہے بہت سارے ملک ڈیڈیکیٹڈلی کام کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آج ہم نے یہ دور دیکھا ہے اسٹوڈنٹس جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں جو اپنے کریئر کے بارے میں سوچتے ہیں یا کریئر چوائس ان کو لینا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان ایسے سسٹمز کے لیے ایک اسکوپ بنا ہے اسٹوڈنٹس کو ینگ مائنڈس کو بریلینٹ مائنڈس کو اس طرف آنا چاہیے اور اپنا وقت لگا کر ایسی ڈگریز کو لینا چاہیے؟ دیکھیے اگر ہم انفراسٹرکچر آف ہومیوپیتھی کی کشمیر کی بات کریں گے ہمیں کمپیئر کرنا ہے اگر ہمیں اپنی اسٹیٹ کو یا یونین ٹیریٹری کو کمپیئر کرنا ہے تو لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں کسی دوسری اسٹیٹ یا یونین ٹیریٹری سے کمپیئر کرنا پڑے گا. اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر میں ابھی ہم انفینسی سٹیج میں ہیں. میں نے بولا کہ آپ کا 2003-4 میں ہمارا جو گورننگ باڈی ہے ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کا بورڈ بنا ہے جو ہم کو گورن کرتا ہے. اس کے بعد 2006 میں پہلی بار کریشن ہوئی ہے کچھ پوسٹ آئے اس کے بعد پھر کریشن ہوئی ہے لیکن ابھی ہم یہاں انفینسی سٹیج میں ہیں. ابھی زیادہ سے زیادہ پھر بھی آپ چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس جائیں زیادہ سے زیادہ ابھی 50-60 پوسٹس ہیں جو ابھی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کریں. ابھی ہمیں کریشن کرنے کی بہت ضرورت ہے لیکن ابھی فیوچر بہت برائٹ ہے. کیوں برائٹ ہے؟ اگر ہم پچھلے 10 سال کی بات کریں گے اگر ہم اپنی کنٹری ہندوستان کی بات کریں گے جو پچھلے 10 سال میں ہومیوپیتھی کی گروتھ ہوئی ہے وہ کسی سسٹم کی نہیں ہے ایون انگلش سسٹم آف میڈیسن کی. میں آپ کو یہ مطلب وثوق سے کہہ رہا ہوں پچھلے 10 سال سے ہومیوپیتھی کی گروتھ 25% اس میں اضافہ ہوا 25% اضافہ ہوا یا میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ 25% مینس 25% اضافہ ہوا ہے. اور اگر ہم باقی یہ دیکھیں گے اگر ہم باقی انفراسٹرکچر دیکھیں گے مطلب ہومیوپیتھی میں کہاں پہ گیا اگر ہم میڈیکل کالج کی بات کریں گے ہندوستان میں اگر ہم آج سے 10-15-20 سال کی بات کریں گے تو شاید کچھ میڈیکل کالج ایگزسٹ کرتے ہیں. آج کی ابھی کی ڈیٹ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو 231 میڈیکل کالج ہومیوپیتھک میڈیکل کالج
चल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो चाहे प्राइवेट लेवल पे हो या सरकारी लेवल पे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी आपकी पोस्टिंग के दौरान अगर हम आप ही के हॉस्पिटल की बात करें, चूंकि ये कोविड डेजिग्नेट हॉस्पिटल है, जो ये पेशेंट्स आए, कोविड के जो पेशेंट्स आए, क्या आपने इनकी कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन, इन पे रिसर्च, कहीं पर ये देखने की कोशिश की कि आप कंट्रीब्यूट कर सकें कि ये जो इस सेंचुरी का ये पैंडेमिक था, एक होम्योपैथ के नाते क्या आपका कुछ रहेगा, कुछ ऐसा रिसर्च पेपर या इनको स्टडी करके कुछ अपना आप इनपुट देना चाहेंगे? देखिए मतलब मैंने तो यहाँ पे काम किया, मैं तो जब से डिजिग्नेट हुआ है, मार्च से डिजिग्नेट हुआ हमारा हॉस्पिटल, JLNM हॉस्पिटल, मैंने वहाँ पे जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जितने मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनके शाना बशाना काम किया है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है अपने सिस्टम से उनको ट्रीट करने का। अच्छा। हालांकि मैं कर सकता था, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जब तक ना कोई वैक्सीन निकलती, जब तक ना कोई खातिर खा लेकिन आप इन ट्रीटमेंट केसेस को स्टडी तो करते होंगे ना? हाँ डेफिनेटली, है ना, अपने medicine के हिसाब मैंने से। केसेस को स्टडीज किया है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो मैंने देखे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक मुझे मिले, जिनमें मुझे अच्छा। कोई अलामत नहीं मिली, ओके। जिनको मुझे ये मैंने आपको ये बता दिया कि हम उनको थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ों पे, मतलब सफाई पे ध्यान दे देंगे, खाने पीने पे ध्यान दे देंगे, या मतलब जैसे कि डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट इम्यून बूस्टर्स हैं, वो लेते रहेंगे, वो देते शायद रहेंगे, इतनी तादाद पेशेंट्स हाँ की वो नहीं हम होगी। कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम एक जगह रख सकें। लेकिन यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जी बिल्कुल सही। मैं आपको ये बता दूंगा, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मुझे कुछ दिन पहले मौका मिला पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने का। जी। जब मैं एक सूमो तवेरा में चढ़ा, जी। मैं माशाल्लाह बराबर मेरे जो जितने भी SOPs फॉलो करने थे, मेरे हाथ में सब कुछ था, मेरे मुंह पे मास्क भी थी, लगा हुआ था। मेरे हाथ में सैनिटाइजर भी था, ओके। तो सब कुछ था, मैंने ग्लव्स भी पहना हुआ था। लेकिन जब मैं सूमो में चढ़ा, पहले जो गवर्नमेंट ने जो हमारा जो इसके लिए एक कानून बनाया है बिल्कुल कि आप 5 सवारियों से ज्यादा उठा नहीं सकते। जी। आपने देखा कि सुमो भरा हुआ मैंने है कुछ जगह? देखा है कि अगर वहां पे उसमें कैपेसिटी है 9 सवारियां भरने की, उसमें 10 थे, और बाकी सब गाइडलाइन, और उसमें गाइडलाइन ना किसी के चेहरे पे मास्क थी, ना किसी के हाथ में सैनिटाइजर बहुत था। खूब। क्या कहेंगे बहुत हम, खूब। कितना आपको भी पता होगी या सबों को पता है कि कितना मुश्किल है, कितनी मुश्किल वक्त में डॉक्टर्स ने और इसके ये लिए काम कितनी किया, खतरनाक चीज कितनी है। खतरनाक, ये कितना लापरवाही जो है नाजरीन, ये कितनी खतरनाक कितना है। जोखिम में डालकर हम लोग अंदर चले गए पेशेंट्स को देखने के लिए। अभी हमारी ही बातचीत में हमने ये बात छेड़ी थी कि जो लोग पॉजिटिव होने के बाद सेहतयाब होकर घर आए हैं, उन्हें भी बराबर एहतियात करने हैं, क्योंकि दूसरी बार भी ये इन्फेक्शन देखा गया है कि हो सकता है रिकरेंस इस इन्फेक्शन की बराबर उतनी ही है जितनी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को है। डॉक्टर साहब, वक्त तो हमारे पास कम होता है एक प्रोग्राम का, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी बात होती है उससे हमारे दिमाग उजागर होते हैं। बतौर होम्योपैथ एक छोटा सा मैसेज, कोई ख़ास नुस्खा जो आप हमारे नाजरीन तक पहुंचाना चाहते हो, बता दें फटाफट। देखिए, हमारे जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने गाइडलाइंस इशू किए हैं, जो हमारी सबसे बड़ी रिसर्च विंग है। देयर आर अराउंड 25 रिसर्च यूनिट्स अक्रॉस इंडिया। जी। तो हर एक जगह वहाँ पे रिसर्च बाज़ाब्ता बहुत सारे डिजीज पे होते हैं, चाहे वो जापानीज एनकेफेलाइटिस हो, चाहे फाइलेरिसिस इसके हो, बारे में कुछ ऐसा बताओ, चाहे वो डेंगू हो, चाहे मतलब बहुत सारे डिजीज है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे बहुत सारी मतलब रिसर्च है। इसी तरह से उन्होंने जारी की हैं गाइडलाइंस इसके लिए उन्होंने एक इम्यून बूस्टर तय किया है। वो है एक आर्सेनिक एल्बम इज द मेडिसिन। वो इम्यून बूस्टर है जिससे हम लेने से, जैसे मैंने भी आपको बता दिया है, उसका सिमिलरिटी एकदम 90% to 95% सिमिलरिटी है सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ कोरोना से। इसलिए अगर हम उसको ले लेंगे, टाइम टू टाइम ले लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मतलब हम स्टॉप कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं यहाँ पे, जब तक हम कोई खातिर खा इलाज हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में आने का। और छोटी सी जो गुफ्तगू हुई, इससे डेफिनेटली हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें इजाफा हुआ। तो नाजरीन, हमें इन्फेक्शन से तो बचना है, बीमारी से दूर रहना है। गाइडलाइंस तो बच्चे बच्चे के मुंह पर है कि हमें क्या करना है। डॉक्टर साहब ने भी हमें बता दिया कि कुछ ऐसे बूस्टर्स हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हम जिस भी सिस्टम से ट्रीटमेंट ले लें, कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर ले लें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जहन की जो पॉजिटिविटी है, हमने उसे बनाए रखना है। उसी पॉजिटिविटी के साथ नाजरीन 2 मीटर की दूरी, अपने हाथ साफ रखिए, मास्क को इस तरह पहनिए कि हमारा नाक और हमारा मुंह जो है वो ढके रहे। तो नाजरीन, इन्हीं हिदायत के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। बहुत जल्द फिर आपसे इसी प्रोग्राम के ज़रिए मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।